अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, ईरान इसराइल अमेरिका जंग खां पोइ पाकिस्तान खे हिकु दफ़ो ॿीहर सिफ़ारती लेवल ते सिफ़ारती सतह ते पाकिस्तान खे हिकु दफ़ो ॿीहर वॾी कामयाबी जेका आहे उहा हासिल थी सघी आहे। उनजी वॾी वजह इहा आहे त जेको पाकिस्तान जो दुश्मन मुल्क एंटी मुल्क ख़ासि तौर ते भारत पारां भारत जे जेको लोकसभा जो मेंबर आहे डॉक्टर शशि थरूर पारां अॼु पाकिस्तान जी ख़ासि तौर ते सिफ़ारती लिहाज़ सां तारीफ़ कई वई आहे ऐं इहो पिणु चयो वियो आहे त पाकिस्तान जेका सिफ़ारतकारी करे पियो आलमी लेवल ते उहा तमामु घणी आला आहे। ॿिए तरफ़ उन्हनि मोदी सरकार ते सख़्तु तनक़ीद बि कई आहे, भारत ते बि तनक़ीद कई आहे। भारत ते तनक़ीद इन करे कई आहे त भारत ऐं जेका ईरान इसराइल जंग शुरू थी उन खां पहिरियां जेको भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उहो इसराइल जो उन्हनि दौरो कयो ऐं उहो दौरो जेको आहे उन दौरे खां पोइ ही जंग शुरू थी ऐं उन दौरे खां पोइ जॾहिं ही जंग शुरू थी त जेको भारतीय मीडिया, हालांकि आमतौर ते भारतीय मीडिया मोदी मीडिया आहे, पर उन बावजूद बि उते मोदी सरकार ते हींअर तमामु घणी भारतीय मीडिया पारां तनक़ीद कई पई वञे, उन्हनि जी सफ़ारती लिहाज़ सां तमामु घणी उन्हनि ते तनक़ीद बि थिए पई। ॿिए तरफ़ जेके पाकिस्तान जी सिफ़ारती लेवल ते जेके कोशिशूं आहिनि, ख़ासि तौर ते अमेरिका बि इलाही आहे, ईरान बि इलाही आहे, सऊदी अरब सां त डिफेंस पैक्ट आहे, उन बावजूद पाकिस्तान टिन्ही मुल्कनि खे गॾु जहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो हैंडल करे पियो या जेको सिचुएशन खे फेस करे बैलेंस सिचुएशन में हले पियो, पाकिस्तान जी उन हवाले सां बि आलमी लेवल ते कामयाबी आहे। त ॿिए तरफ़ ईरान जे जेके परॾेही वज़ीर आहिनि या जेके ईरान जा लीडर्स आहिनि उन्हनि पारां बि उर्दू में ट्वीट कयो पियो वञे ऐं इन मां इहो वाज़े थिए पियो ऐं उनखां पहिरियां बि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जी पिणु टेलीफोनिक राब्तो थियो ऐं उन हवाले सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अमन जे लाइ कोशिशूं बि कयूं ऐं गॾो गॾु उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल बि थी। उनखां अलावा रूस, चाइना ख़ासि तौर ते उन्हनि सॼी सिचुएशन खां पोइ इन मामले ते पंहिंजो रोल अदा कनि पिया ऐं ख़ासि तौर ते रजब तैयब उर्दगान बि हिन मामले ते रोल प्ले करे पियो। हींअर पाकिस्तान, रजब तैयब उर्दगान, चाइना, रूस जेके इहे 4-5 कंट्रीज़ आहिनि इहे हिन मामले ते तमामु घणो रोल प्ले कनि पिया त कहिड़े न कहिड़े तरीक़े सां कंहिं इन जंग में ठापोर अचे। हीअ जेका जंग आहे ईरान इसराइल अमेरिका विच में, इन जंग जी फ़िलहाल कुझु टाइम तलई जेका आहे उहा ॻाल्हियूं थियनि ऐं हीअ सीज़ फायर थिए। उन हवाले सां जहिड़े तरीक़े सां पाण ॾिसूं पिया त ईरान ज़ाहिरा सरेंडर करण जे लाइ तयारु बि न आहे। ईरान पिणु इहो बार बार चए थो त हू कंहिं बि रीति हाणे जंगबंदी न कंदा, पर ॿिए तरफ़ जेके आलमी लेवल ते कोशिशूं थियनि पियूं सिफ़ारती लेवल ते उन मां पाकिस्तान बि हिकु आहे जेको टिन्ही मुल्कनि सां गॾु अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब सां टिन्हनि खे गॾिजी करे जेको आहे उहो डिप्लोमेसी करे थो पिया। उन डिप्लोमेसी जे हवाले सां न सिर्फ़ु आलमी लेवल ते पर भारत पिणु उन ॻाल्हि जी तारीफ़ करे पियो। उन सॼे मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान खे जेके सिफ़ारती लिहाज़ सां जहिड़े तरीक़े सां सिचुएशन खे फेस करे पियो, इहा बैलेंसिंग सिचुएशन आहे, ज़ाहिर आहे उनखे पाकिस्तान बैलेंस में रखी सघंदो, प्रैक्टिकली रखी सघंदो या उन हवाले सां जेकी आलमी लेवल ते पाकिस्तान जूं कोशिशूं आहिनि, छा पाकिस्तान ईरान इसराइल अमेरिका वारी जंग आहे उनमें सीज़ फायर जे हवाले सां को किरदारु अदा करे सघे थो। ऐं ॿिए तरफ़ जेका भारत खे ज़ाहिर आहे आलमी लेवल ते नाकामी जो जेको हिकिड़ो बार बार मिली आहे, उहा मई 2025 में भी भारत के तमाम घणी नाकामी मिली, आलमी लेवल ते भी उनके सिफारती नाकामी मिली, डिफेंस नाकामी भी मिली, मिलिट्री नाकामी भी मिली। उन हवाले से हींअर ज़ाहिरा उनखां पोइ जॾहिं मोदी दौरो कयो भारत जो इसराइल जो, ज़ाहिरा उते दौरो करण खां पोइ वरी ही जंग अचानक सां शुरू थी वई, उनजो भी ज़ाहिरा किथे न किथे सैम्बल्स मिलनि था जेको मोदी आहे उहो बि इसराइल जे पुठियां बीठो आहे, इन जंग में उहो बि इन्वॉल्व आहे। इन सॼे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सैयद हसन हबीब साहब, फार्मर डिप्लोमेट आहिनि, अॻूणा सिफ़ारतकार आहिनि, उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इंटरनेशनल मामलनि ते पाण सां गुफ्तगू ॻाल्हि में कंदा रहनि था। थैंक यू सो मच सैयद हसन हबीब साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सैयद हसन हबीब साहब, ये बताइएगा, ज़ाहिर है अब हमारे सामने है सारी सिचुएशन और पाकिस्तान जो है इस सिचुएशन को बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल भी कर रहा है और उस हवाले से पाकिस्तान बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है कि ये जो सीज़ फायर है ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है उसमें सीज़ फायर हो। बल्कि आज तो एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने ये भी आई है, लोकसभा के मेंबर हैं जो कि मिनिस्टर भी रह चुके हैं, शशि थरूर साहब, और शशि थरूर साहब आपको याद होगा पाकिस्तान में भी माजी करीब में आया करते थे और यहाँ पे भी बबांग दोहल पाकिस्तान की सिफारती तारीफ भी करते थे मीडिया इंटरव्यूज़ में और खुले लफ्ज़ों में करते थे। तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और पाकिस्तान को जो सिफारती लिहाज पर कामयाबी मिली है उस पर आप क्या कहेंगे?
بہت شکریہ صاحب صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ وی آر لیونگ ان ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے اس سے زیادہ مشکل وقت کبھی بھی نہیں تھا. ایک طرف ہمارا قریبی ہمسایہ ہے ایران، دوسری طرف سعودی عرب اور گلف کی ریاستیں ہیں جہاں ہمارے پاکستانی بھی کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کی ہے. تو ہم، اور تیسری طرف امریکہ ہے جو ایک سپر پاور ہے جس کو ہم کبھی ناراض نہیں کر سکتے. اگر ہم امریکہ کو ناراض کریں گے تو جو بین الاقوامی ادارے ہمیں مدد دیتے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے، اور ہمیں ابھی اس کی شدید ضرورت ہے. ہم چاہے اس کو کتنا بھی برا سمجھیں، آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، ان کی جو سپورٹ ہے وہ ہماری ضرورت ہے. تا وقت ہے کہ ہم ایسی ترقی کر لیں کہ ہم کو خدا حافظ کہہ سکیں. تو ہمارے لیے بڑی ٹپیکل اور ڈیفیکلٹ سچویشن تھی جس میں 3 مختلف جگہوں پہ ہمیں نیوٹرلٹی شو کرنی تھی، اور یہ آسان کام نہیں ہے. اگر آپ نیوٹرل ہیں امریکہ کی طرف تو آپ ایران کی طرف نیوٹرل کیسے ہیں، دوسری طرف سعودی عرب سے کیسے ہیں. تو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری لیڈرشپ نے اور فارن آفس نے مل کے یہ امپریشن کریٹ کیا ہے کہ ہم ایک نیوٹرل ملک ہیں اور ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو، لوگ آرام سے رہیں. کیوں دیکھیے جنگ کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کامن آدمی کو. جو باقی لوگ ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کا تو کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ہوتا ہے، لیکن اصل نقصان ہو رہا ہے کامن آدمی کا. اب جیسے پیٹرول میں ایک دم اضافہ ہوا پاکستان میں 55 روپے، تو سفر کون کرے گا؟ وہ جو کامن آدمی فٹ پاتھ پہ گھوم رہا ہے. تو ہماری یہ ساری سفارتی کوشش یہ تھی کہ دنیا میں امن ہو، اور ہم نے بڑی کامیابی سے اب تک اس رول کو نبھایا ہے. اور جگہ جگہ، اور اس کے مقابلے میں آپ نے انڈیا میں دیکھا ہوگا جب سے مودی سرکار آئی ہے تو انہوں نے اپنا پیلسٹائن کا جو اسٹانس تھا وہ بالکل تبدیل کر لیا. اب وہ پرو اسرائیل ہیں، ان کو فلسطینیوں سے کوئی ہمدردی نہیں. لیکن مجھے یاد ہے ایک وقت تھا جب یاسر عرفات صاحب انڈیا کا نام بڑے فخر سے لیتے تھے اور ہمارا نام کبھی بھی نہیں آتا تھا. تو ایک میجر چینج تو یہ آئی ہے کہ مودی سرکار کے دور میں انہوں نے اپنے سلیکٹو دشمن کر لیے. جیسے پاکستان دشمن ہے، ایران کسی حد تک دشمن ہے، لیکن مڈل ایسٹرن مسلمان سارے ان کے دوست ہیں. جو انڈیا میں مسلمان رہتا ہے وہ مودی کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے. لیکن جو مسلمان سعودی عرب میں رہ رہا ہے یا یو اے ای میں رہ رہا ہے وہ ان کا دوست ہے. تو ہمارے لیے اس کو بیلنس کو قائم کرنا اور اس کو مینٹین کرنا، اور ساتھ ساتھ سفارتی کوششیں جاری رکھنا کہ دنیا یہ جو جنگ ہے جلدی سے ختم ہو اور دنیا پیس کی طرف سے آئے، تاکہ اپنا ہرمز بھی کھلے. اور جو پیٹرول جن لوگوں کا ادھر ڈپینڈ کرتا ہے جیسے پاکستان ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جو انڈیا سمیت جو ڈپینڈ کرتے ہیں اپنا ہرمز کے کراس پہ. اب اپنا ہرمز ایرانیوں نے بہت افیکٹولی بند کر دی ہے. شاید امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران اتنی افیکٹولی وہ کر سکتا ہے. وہ اپنے 2 بحری بیڑوں پہ ڈپینڈ کرتا تھا، دونوں کو اس کو پیچھے لے جانا پڑا ہے کیونکہ وہ میزائل کی رینج میں تھے. ابراہم لنکن کے اسٹرکچر کو تو سنا ٹھیک ٹھاک نقصان بھی پہنچا ہے، اور اب وہ دوبارہ اتنا افیکٹو نہیں رہے گا. دوسری طرف ایران نے جو فیول ٹینکر سے جو ہوا میں پیٹرول بھرتے تھے، دیکھیے لانگ رینج بمبر جو امریکہ یوز کر رہا تھا یا F-35 وغیرہ، ان کو ہوا میں پیٹرول بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو 12 میں سے 6 سے زیادہ تو ایران نے تباہ کر دی. اس کا مطلب لانگ رینج بمبر بھی جو ہیں ان کی تعداد لمیٹڈ ہو گئی. پھر میزائل، ڈرون، آل ان آل یہ جنگ جو ہے وہ ایک طرف ایسی چلی گئی ہے جو جلدی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. ایران اچھا، کا اس حوالے مسئلہ سے یہ شاہ ہوا ہے صاحب، ظاہر ہے جنگ اس وقت بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے پاکستان کے لیے بھی اور سب کے لیے، بلکہ خاص طور پہ ایران کے لیے بھی. ظاہر ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے اس کو کہ اب جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن دوسری طرف ایران جو ہے وہ مزاحمت جاری رکھنے کے لیے بھی بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ وہ مزاحمت جاری رکھے گا. لیکن اس میں بڑا اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو کانسیپٹ ہے، اب جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ اب بھارتی جو سیاستدان ہیں یا بھارتی جو میڈیا ہے وہ بھی مودی پہ بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مودی کی پالیسی ہے اور ان کی جو گریٹر اسرائیل کی طرح ان کا بھی ایک نیریٹو ہے کہ اکھنڈ بھارت ہونا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب انڈیا کا جو عوام ہے، انڈیا کا جو میڈیا ہے، ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ مودی صاحب جو ہیں یہ بہت ایک بڑی سازش کر رہے ہیں جو کہ انڈیا کے عوام کے بھی فیور میں نہیں ہے اور انڈیا کے سیاستدانوں کے لیے بھی فیور میں نہیں ہے؟
صحیح کہا آپ نے. دیکھیے مودی صاحب جو ہیں وہ نیتن یاہو کی پلے بک فالو کر رہے ہیں. ہر جگہ ٹیررزم اور یہ وہی الفاظ ہیں کم و بیش جو نیتن یاہو استعمال کرتے ہیں. لیکن نیتن یاہو کو ہمیں سبق ملا ہے وہ سبق ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح عوام رو رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح لوگ فلسطینیوں کے لیے یا ایرانیوں کی طرف ہیں. ایرانیوں کو تو ڈچ کر دیا ہے انہوں نے مودی صاحب نے. انفیکٹ چابہار والا اپنا انویسٹمنٹ وہ ختم کر دی. تو آل ان آل کے لیے بڑا لیسن ہے کہ انڈیا وہ سمجھ لے کہ اب دنیا میں ایک انریلائبل پارٹنر کے طور پہ ہو گیا. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کو دیکھیں کہ ایرانی فارن منسٹر عباس کرتے ہیں پاکستان کا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں شکریہ پاکستانی عوام کا ہے جو اس وقت میں ایرانیوں کے ساتھ دل جان سے, جس میں کوئی شیعہ سنی اور کوئی طبقاتی فرق نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک لیسن ہے کہ قوموں کے جو تعلقات ہیں وہ صرف ایک وقت میں یا 10 سال یا 5 سال میں نہیں بنتے. عوام اور گورنمنٹ کو صدیوں کام کرنا پڑتا ہے. جیسے ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات آج کے نہیں ہیں, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے جو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا اس سے, اسی طرح ایران سے, اسی طرح اور بہت سارے ملک ہیں جن سے آپ کے تعلقات اس لیے اچھے ہیں کہ آپ نے ٹریڈیشنلی ان کا بہت ساتھ دیا, جیسے موروکو ہے. تو اب انڈیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ریلائبل پارٹنر. ان کے سیاستدان اس پہ تنقید کر رہے ہیں. ہماری آپ ڈپلومیسی کامیاب کہیں یا ہمارے عوام کا رویہ یا ہمارے لیڈرز کا رویہ, ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں اور ہم میں اتنی جرت ہے کہ باوجود امریکہ کا دوست ہوتے ہوئے بھی ہم نیوٹرلٹی کی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی بیسز دے دیں گے, ہم اپنے ایئر اسپیس دے, ہم نے ایسا کچھ نہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ دونوں طرف یہ پہنچائے خیال کہ بھائی جنگ کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیے جنگ ختم کرنے کا آپشن نہیں ہے. ایران تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, تو 40 سال سے ہی پتا تھا کہ اس رات یہ ہونے لگا ہے. اینڈ دے ور ریڈی فار اٹ. اور وہ ایک غیور قوم ہے, 7000 سال پرانی سویلائزیشن ہے. امریکہ 200-300 سال پرانا ہے. اسرائیل کی تو تاریخ ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایرانیوں نے ریزسٹنس دے کے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بڑی عظیم قوم ہے. انہوں نے اپنے سارے جو وہ ہیں اختلافات بھلا دی ہیں. اس وقت وہ ایز اے قوم لڑ رہے ہیں. اور ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ جب کوئی وقت پڑے تو ہمیں اپنے اختلافات چھوڑ کے اپنی حکومت, اپنی فوج, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جو اختلافات ہمارے ہیں وہ عام دنوں میں ٹھیک ہیں, پیس ٹائم میں ہمیں پورا حق ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کریں, اور ہم کرتے ہیں, بہت کھل کے کرتے ہیں, اور ہم اپنے اداروں کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن جب ملک پہ وقت پڑے تو ہم سب کو ایک ساتھ کھڑے. تو انڈیا پہ جو الزامات ہیں, جب مودی سرکار کی پالیسیز کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. اور جو دیکھے گا کہ جو اس کا فال آؤٹ آئے گا وہ انڈیا پہ بہت برا آئے گا. انڈین لوگوں کی ہائرنگ سے پہلے لوگ سوچیں گے, انڈین ٹیکنالوجیز کو لوگ استعمال کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ بھئی کل کو کوئی جھگڑا ہوا تو یہ کیا کریں گے. اب آپ دیکھیے جیسے ہی پیٹرول کا وہ ہوا تو انہوں امریکہ سے اجازت لے لی خصوصی کہ بھئی ہمیں روسی تیل لینے تھے. بھئی آپ نہ لیتے. یورپ اس بات سے اتنا ناراض ہے کہ انڈیا کو شاید اندازہ نہیں ہے, جیسے ہی کوئی حالات ٹھیک ہوں گے انڈیا کو یہ کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے گا. اچھا, اس حوالے سے بڑا اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, اب ساری سچویشن جو ہے ہمارے سامنے ہے, اس میں دیکھا جائے تو ایک تو ایران نے بڑی مزاحمت کی ہے اور آگے بھی مزاحمت کرنے کے لیے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی بڑا اہم سوال ہے, پاکستان, ترکیہ, روس, چائنا, یہ جو ممالک ہیں وہ بڑا انٹرنیشنلی بڑا رول پلے کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیز فائر ہو جائے. اور اس حوالے سے بارہا پاکستانی جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے, اور خاص طور پہ ایرانی صدر, ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے مسعود پزنگشان سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ممالک ہیں روس, چائنا, پاکستان اور ترکیہ, یہ جو رول پلے کر رہے ہیں خاص طور پہ سیز فائر کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے کہ اب ایران کے لیے کوئی بڑا مشکل فیصلہ نہیں ہے کہ ایک طرف وہ مزاحمت جاری رکھنے کے لیے تیار ہے لیکن دوسری طرف ظاہر پاکستان اور دیگر ممالک ان کو انگیج کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے یہ ایران جو ہے اب سیز فائر کی طرف جائے گا
یا اس کا اگلا ٹارگٹ؟ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ تب تک جو ہے وہ سیز فائر نہیں کریں گے جب تک وہ کوئی بڑا یعنی جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اٹیک کا نشانہ نہیں بناتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اب کسی نہ کسی طریقے سے سیز فائر کے لیے ایگری نہیں ہوگا؟ دیکھیے ایران ہو سکتا ہے لیکن یہ سارے ممالک جو آپ نے نام لیے پاکستان، رشیا، EU، یہ عرب ممالک سارے پوری کوشش کر رہے ہیں سیز فائر کے لیے. ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی نیگوسیشن ہوئی ہے تو امریکہ اپنی پالیٹیز لے آتا ہے، وہ مان بھی رہے ہوتے ہیں یہ حملہ کر دیتے ہیں. اس دفعہ آپ کو یاد ہوگا نے وہ کہا تھا وی آر ویری نیوکلیئر. کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کو ہر طرح سے تباہ کر دے، کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں 2-3 ملک جو ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. ایران ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے. تو اسرائیل دیکھیں نا، اسرائیل کی فرمائش ہے کہ بھئی ایران اپنے میزائل چھوڑ دے، اپنے ڈرون چھوڑ دے، اپنا نیوکلیر چھوڑ دے. خود ان کے پاس نیوکلیر بام ہے، تو ان کو نیوکلیر سے کیا مسئلہ ہے؟ ان کو کسی نے کوئی بدتمیزی کی تو وہ بھی مار سکتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس پورے خطے پہ، جس کو ہم مڈل ایسٹ، ویسٹ ایشیا کہتے ہیں، اس پہ ان کی حکومت ہو. اب جو ملک اس راہ میں کھڑا ہوگا وہ کرے گا. آج ایران مان جاتا ہے ان کی بات تو کل وہ پاکستان کی طرف آئیں گے کہ بھی آپ کے پاس تو اتنے سارے ایٹم بم ہیں. پھر وہ ترکی کا نام لیں گے کہ ان کے پاس اتنے زیادہ ٹینک ہیں، اتنے زیادہ ہوائی جہاز ہیں. تو ایران جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کے اس پہ زور پہ ایسی فرمائشیں کر رہا ہے جن پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. اچھا اب ہوگا صورتحال کیا ہے جو ایران کو ایکسیپٹڈ؟ ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ کوئی بڑا ٹارگٹ شو کریں کہ ہم نے یہ اچیومنٹ کر لی. فار ایگزامپل جو عام حالات میں ناممکن تھی اس میں نیتنیاہو بھی ہو سکتا ہے. کوئی اور بڑا کام، اسرائیل کا جو نیوکلیر ری ایکٹر ہے وہ ہو سکتا ہے، یا امریکی بحری بیڑا ایک آدھ ڈوب سکتا ہے. کوئی اس طرح کا بڑا ٹارگٹ حاصل کریں جو ناممکن ہے، تو ان کے پاس قوم کو دکھانے کے لیے ہوگا. سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی، یہ سارے ملک جن کا آپ نام لے رہے ہیں اور ہم بھی لیتے ہیں، وہ جو ہے وہ گارنٹی کیا دیں گے کہ کل ایران پہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا؟ پچھلے سال بھی تو سیز فائر ہوا تھا نا، ایران نے مان بھی لیا تھا. اس کے 8 مہینے گزرے ہوں گے مشکل سے 9 مہینے، تو پھر حملہ ہو گیا. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیس کا کوئی گارنٹر ہو. اچھا وہ گارنٹر میری نظر میں صرف رشیا ہو سکتا ہے. رشیا میں وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر کوئی آدمی وائلیٹ کرے گا تو رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا فزیکلی. اس دفعہ دیکھیے وہ فزیکلی نہیں کھڑا ہے، وہ انڈائریکٹ سپورٹ کر رہا ہے. اور چائنا تو دیکھیے اچھا ملک ہے، امن پسند ہے، چائنا گارنٹر بھی بنے گا. لیکن مجھے یہ امید نہیں کہ چائنا کہیں اپنی فوج بھیجے گا یا لیکن شاہ راکٹ صاحب بھیجے اس گا یا وقت میزائل سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے کہ اب ظاہر سچویشن ایسی ہے، اس سچویشن میں پوری جو دنیا ہے، بہت سے ممالک ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا آل اوور انکلوڈنگ آل کی اگر میں بات کروں، ان کا ایک سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے. کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کی وجہ سے ٹرمپ صاحب بڑے پریشان ہیں. اس حوالے سے انہوں نے ایک دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس حوالے سے جو چین ہے وہ اگر رول پلے نہیں کر رہا تو پھر ان کے ساتھ جو ملاقات ہے ٹرمپ صاحب کی وہ بھی تاخیر ہو سکتی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس حوالے سے عالمی لیول پر کوئی رول پلے نہیں ہوتا تو پھر مستقبل میں نیٹو کو سب سے بڑا خطرہ ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں پہلے یورپ کو تھی، اس کے بعد ایران کو تھی، کبھی کبھار وہ دھمکیاں فلسطین کو دے دیتے ہیں، تو اب تو وہ کھلے لفظوں میں نیٹو کو بھی دھمکیاں دینے لگے ہیں؟ دیکھیے نیٹو کو دھمکی دینا نہ ادھر نہ ادھر. نیٹو کا سب سے بڑا خطرہ روس ہے، جو امریکہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس نے روس کو پیٹرول بھی بیچنے کی اجازت دے دی ہے، اور رشیا پہ سے پریشر اٹھ گیا ہے جو ان کے اوپر تھا. تو یو کے لیے تو جو ان کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ تو سر پہ منڈلا رہا ہے. سیکنڈلی کہ اگر یہ اس بات کو ہم کس حد تک لے جائیں، چائنا کو دھمکی دے رہے ہیں، EU کو دے رہے ہیں، دھمکی دینا اپنی جگہ ہے، تو وہ حاصل کیا کریں گے؟ جس دن جنگ رکے گی اس دن نیتنیاہو اور ٹرمپ صاحب کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. پہلی دفعہ اسرائیل کو ویزیبل نقصان ہوا. پچھلی جنگ میں میزائل گئے تھے، میرے خیال میں ایرانیوں ڈیلیبریٹلی بڑے ٹارگٹ پک کیے تھے. اس دفعہ انہوں نے ٹارگٹ پک کیے ہیں نیتنیاہو کے مار دیا. کچھ کہتے ہیں نیتنیاہو بھی اس میں شکار ہیں. جب ان کے پریزیڈنٹ کل لبنان کے بارڈر تو قریبی دھماکہ ہوا
اس میں ان کے ساتھ کے کچھ جرنیل بھی مرے ہیں، موساد کا ہیڈ کوارٹر ہٹ کیا ہے اور امریکہ کے جو جتنے 27 ایئر بیسز اس ریجن میں ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کون سا بڑا مسئلہ تھا جو امریکہ نے 27 ایئر بیسز بنائے ہیں؟ وہ کرنا کیا چاہتے تھے سوائے اسرائیل کی حفاظت کے؟ ابھی عربیوں کو بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے امریکہ نے بجائے ان ممالک کی حفاظت کرنے کے لیے اسرائیل کی حفاظت کے لیے سارے جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ وہاں پہنچا دی ہیں. تو اس سے امریکہ کی پرائرٹی لگتی ہے، اور اب اس جنگ کے بعد یہ سارا ریجن چینج ہوگا. سب لوگ اس پہ سوچیں گے کہ امریکہ کے لیے اسرائیل امپورٹنٹ ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے. پیسے اور یہ جو اڈے تباہ ہوئے ہیں یہ معمولی نقصان نہیں ہے، اس پہ ڈیکیڈز لگیں گے، 20-30 سال لگیں گے، اور اس وقت تک دنیا تبدیل ہو چکی ہوگی. اور یہ ممالک جو ہیں اب جب امریکہ سے نیگوشیٹ کریں گے تو بڑے ڈفرینٹ وے میں نیگوشیٹ کریں گے. اب تک تو وہ صرف اپنی حفاظت کی باتیں کرتے تھے، اب وہ ملک کی باتیں کریں. تو یہ جو یہ سارا ریجن ہے اب تبدیل ہونے جا رہا ہے. جنگ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے یہ اس خطے کے لیے بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے. اس میں جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں جنہیں میں فریڈمز کہتے ہیں ان میں تبدیلی آنے والی ہے. ہو سکتا ہے ہم عرب اسپرنگ کا پارٹ 2 دیکھیں جن میں پورے عرب ورلڈ میں ایک تبدیلی کی لہر آئے گی. دیکھیے جو عوام ہے وہ چپ چاپ بیٹھی دیکھ نہیں رہی ہے، دے آر تھنکنگ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب تک تو ان کو یہ تھا دیا ہوا تھا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، سب آ رہا تھا، لیکن اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پیسے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ضروری ہے. اور وہ اسی وقت آئے گی جب ریجن میں ایک بیلنس ہوگا، سب لوگ مل جل کے ساتھ رہیں گے اور ساتھ چلیں گے. اچھا، اس کے علاوہ آخر میں ان کنکلوڈنگ ریمارکس یہ بھی ہمیں بتائیے گا، اب اس ساری صورتحال کو آپ اور میں، ظاہر ہے ہم ساری سچویشن کو اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، ظاہر ہے اس حوالے سے ایک سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کی بارہا روس بھی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے عالمی لیول پر جنگ لگ سکتی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اب وہ واقعی میں پریکٹیکلی، پہلے ہم نے سنا تھا کہ یہ ورلڈ وار 3 ہوگی، لیکن اب پریکٹیکلی طور پہ ہمیں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ایک طرف ایران مزاحمت جاری رکھنے کو تیار ہے تو دوسری طرف جتنے بھی ممالک کوشش کر رہے ہیں سیز فائر کی، وہ کوششیں بھی ناکام ہو رہی ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی ممکن ہے کہ اب کچھ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کوئی بڑے معاملے میں یہ جو دنیا ہے وہ جاری اور ورلڈ وار 3 کا بھی خدشہ ہے ابھی؟ دیکھیے ورلڈ وار 3 کا بھی امیڈیٹ مجھے کم از کم خطرہ نہیں لگ رہا. I may be wrong. I'm wishing کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع نہ ہو. عرب نیبرز نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا. جو سب سے بڑی بات اس وار کی ہے وہ گلف کنٹریز اور سعودی عربیہ کا صبر ہے. ترکی کے 2-3 ڈرون انہوں نے بھی کوئی رسپونڈ نہیں کیا. عراق اسی طرح چپ چاپ ہے، اس پہ بھی کئی دفعہ حملہ کیا. ایرانی اپنا ٹارگٹ سلیکٹ کر رہے ہیں، امریکن یا اسرائیلی. تو ان کے پاس ایک ریزن ہے کہ بھئی جس ایئر بیس سے وہ جہاز اڑے گا ہماری طرف یا ڈرون آئے گا ہم ادھر حملہ کریں گے. تو اس وقت دونوں سائڈ جو ہیں پارٹیز بہت احتیاط سے کام کر رہی ہیں. صرف اسرائیل ہے جو احتیاط نہیں کر رہا ہے، اور وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ایران کو جتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں، جس سے ان کے 2 اہداف، ایک تو ایران فیوچر میں کبھی ان کے خلاف ایکشن لینے کی نہ سوچے، دوسرے اس کمزوری میں رجیم چینج ہو جائے. ایک اچھی آئے یا بری آئے، اس سے نہ امریکہ کو دلچسپی ہے نہ اسرائیل کو ہے. ان کا ٹارگٹ ہے کہ ایران میں ایک ایسی کمزور گورنمنٹ آئے جو کوئی بدتمیزی نہ کرے، کوئی ریزسٹنس نہ کرے امریکہ یا اسرائیل کو. تو اور کیاس پھیلتا ہے پھیلنے دیں، اسکول کا انفراسٹرکچر کا جو بھی نقصان ہو. دیکھیے انہوں نے بہت ڈیلیبریٹلی جو ٹارگٹ چوز کیے ہیں اسرائیل نے اور امریکہ نے، اس میں اسکول بے تحاشا شامل ہیں. جیسے وہ لڑکیوں کا اسکول تھا وہ کروز میزائل سے ہٹ ہوا تھا، تو اس کا الزامات جس پہ بھی لگائیں کہ ایران نے حاصل کیا تھا اپنا گرا لیا. اسکول تباہ کیے ہیں، ہیلتھ سینٹر، ایون اسپورٹس، پولیس اسٹیشن، ایسے پاور ہاؤسز، ایسے اسٹرکچر ہٹ جن کو ایران کو بہت لمبا ٹائم تھا. لیکن ہم دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی اور بڑا ملک ایکسٹرنل ملک آ جائے تب تھرڈ ورلڈ کا چانس ہے. لیکن اب تک معاملہ وہ قابو میں ہے. ایران نے بھی گلف چلیں کی ٹھیک شہری ہے. آبادی کو ہٹ کیا.
ٹھیک ہے بہت شکریہ سید حسن حبیب صاحب پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے ناظرین اواں سید حسن حبیب صاحب جی گال بلو دی تفصیلی طور تے عالمی لیول تے پان گال بل کئی سوں خاص طور تے ان میں پاکستان جو کردار ہے ظاہرہ وہ پر تمام گھنو امپورٹنٹ ہے پاکستان ہن مشکل گھڑی میں تمام گھنو سفارتی لیول تے کامیابی حاصل کیا ہے جن جی نہ صرف عالمی لیول تے پر بھارت جو پاکستان جو دشمن ہے وہ پڑ تعریف کرے رہو ہے اتاں جو میڈیا پڑ تعریف کرے رہو ہے اتاں جا جو ممبرس آہن لوک سبھا جا وہ پڑ تعریف کرے رہے ہیں آج پروگرام میں ایترو ہی مکھے اجازت دیندا اللہ نے کے بعد